नामुमकिन है अम्मी। मैं उस बदतमीज लड़के से निकाह नहीं करूंगा जिसने मुझ पे हाथ उठाया और जो हर वक्त मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। शामीर शाह के चिल्लाने की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। राबील की सांसें सीने में अटक गई। वो दीवार की ओट में दबक के खड़ी हो गई थी। बेटा, मेरी बात तो सुनो। वो बेचारी अब अकेली रह गई है। तुम्हारे बाबा की भी यही ख्वाहिश है कि यूसुफ भाई की निशानी इसी घर में रहे। नसरीन बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं उससे नफरत करता हूँ अम्मी, वो एक बोझ है और मैं ये बोझ नहीं उठाऊंगा। शामिर की ये कड़वी बातें राबील के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। अगर तुमने उससे निकाह ना किया तो तुम्हारे बाप की हालत मजीद बिगड़ जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि वो इस सदमे से जान दे दे? नसीन बेगम ने अपना आखिरी मोहरा चलाया तो शामिर खामोश हो गया। उसकी सांसों की आवाज राबील तक आ रही थी। राबील ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर आखिरी बार आईने में अपना जायजा लिया। उसने गहरे नीले रंग का सादा मगर निहायत नफीस सूट पहन रखा था। उसकी कमर तक आते घने सियाह बाल, जो आमतौर पर एक सादा सी चुटिया में कैद रहते थे, आज उसने बहुत ही नफासत से समेट कर एक झूड़ा बना रखा था, जिससे उसकी लंबी गर्दन नुमायां हो रही थी। वो ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी, लेकिन उसकी गुलाबी रंगत देखने वालों को सहजदा करने के लिए काफ़ी थी। उसके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी, जो उसकी कामयाबी की नवीद सुना रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और साजिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर अपनी अकलौती बेटे के लिए फख्र दिखाई दे रहा था। वो राबेल के करीब आई और उसकी भलाई लेते हुए निहायत प्यार से उसके माथे को चूमने लगी। मेरी शहजादी, अल्लाह तुम्हें जमाने की नज़र बद से बचाए। आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मेरा जी चाह रहा है कि तुम्हें कहीं छुपा लूं। सायदा बेगम ने भरी हुई आवाज में कहा तो राबील ने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया और अपने गाल उनके हाथ पर टिका दिए। अम्मी, ये सब आपकी और बाबा की दुआओं का नतीजा है। बस अब दुआ करें कि स्टेज पर जाते हुए मैं लड़खड़ा न जाऊं। राबील ने शरारत से कहा तो सायदा बेगम ने उसे हंसकर गले लगा लिया और उसे ढेरों दुआएं दी। कुछ देर बाद सायदा बेगम नीचे चली गई। राबील अब कमरे में अकेली थी। वो आईने के सामने खड़ी अपनी तकदीर के चंद जुमले दोहरा रही थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। राबील का दिल दहक से रह गया। उसे लगा शायद बाबा या फिर चचा जान होंगे। उसने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और बुलंद आवाज में जो कोई भी था उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। जैसे ही दरवाजा खुला, राबील के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। सामने शामिर शाह खड़ा था, जिसके साथ उसका बचपन से ही नहीं बनती थी। शामिर ने स्याह थ्री पीस सूट पहन रखा था। उसके बाल निहायत नफासत से पीछे को सेट थे और इसके चेहरे पर हमेशा की तरह ही वही नागवार और सर्द मेहरी थी। वो कदम बढ़ाता हुआ कमरे के दरमियान में आ खड़ा हुआ और बड़ी बेबाकी से राबील के सरापे का जायजा लेने लगा। उसे इस रूप में देखकर शामिर की नज़रों में एक लम्हे के लिए हैरत चमकी, मगर उसने फौरन अपने तासुरात पर काबू पाया और एक तंजिया मुस्कुराहट अपने लबों पर सजा ली। बड़ी आई गोल्ड मेडल लेने वाली, शक्ल देखिए अपनी। लगता है दिन रात किताबें चाट कर और प्रोफेसरों की खुशामद करके ये मकाम पाया है, वरना तुम्हारी अकल तो घुटनों में है। शामीर ने हकारे से कहा तो राबील का खून खोलने लगा। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? मेहरबानी करके अपनी बकवास बंद करें। मुझे आपकी किसी राय की जरूरत नहीं है। राबील ने तड़क कर जवाब दिया तो शामिर की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। वो एकदम दो कदम आगे बढ़ा और राबील के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। जबान बहुत चलती है तुम्हारी, शायद भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। ये मेडल शेडल तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले। आखिरकार तुमने इस घर की किचन में हांडियां ही जलानी है। शाहमीर ने उसकी लहजे की नकल उतारते हुए कहा तो राबील ने गुस्से से पांव पटका। तुम जैसे जाहिल इंसान से मैं तवक्को भी क्या कर सकती हूँ। बस अब यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी मनहूस सूरत नहीं देखनी। राबील के मुंह से दफा हो जाओ का लफ्ज सुनकर शाहमीर का पारा आसमान को छूने लगा। उसने तेजी से आगे बढ़ के राबील की कलाई इतनी सख्ती से जकड़ी कि राबील के मुंह से एक सिसकी निकल गई। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझे दफा हो जाके कहने की? अपनी औकात में रहो राबील, वरना मैं तुम्हारी ये सारी अकड़ एक पल में निकाल दूंगा। शाहमीर ने दांत पीसते हुए उसका हाथ मरोड़ा तो राबील की आंखों में दर्द और गुस्से के आंसू आके छोड़ो मेरा हाथ, तुम एक बदतमीज और गिरे हुए इंसान हो। राबील ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर शाहमीर की गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी। राबील का सबर जवाब दे किया। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और पूरी कुव्वत से शाहमीर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा।
کمرے میں تھپڑ کی گونج سنائی دی اور شاہمیر کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا۔ کچھ پل کے لیے وہاں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ شاہمیر نے آہستہ سے اپنا چہرہ سیدھا کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ دہکتا ہوا لاوا تھا۔ اس نے رابیل کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ رابیل کے پورے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا رابیل چا۔ میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم اپنی باقی زندگی اس دن کو کوسو گی، شاہمیر نے نہایت دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، اور اس کی کلائی کو جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رابیل کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور بیڈ پہ بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے شاہمیر شاہ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، مگر اس کا لہجہ اور اس کی بدتمیزی برداشت سے باہر تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھال کر اپنی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں گولڈ میڈل کی تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب رابیل کا نام پکارا گیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اسے اسٹیج پر بلا کر چمکتا ہوا گولڈ میڈل پہنایا گیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے نم تھی۔ وہ اپنی دوستوں کے درمیان بیٹھی میڈل کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے ہینڈ بیگ میں موجود موبائل کی گھنٹی بجی۔ رابیل نے خوشی خوشی فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے صرف ہچکی اور رونوں کی آواز آئی۔ بیبی جی، بہت برا ہو گیا ہے۔ بیبی جی، صاحب جی اور بیگم صاحبہ کی گاڑی کا ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ملازم کی یہ آواز رابیل کے کانوں میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹی۔ اس کے ہاتھ سے وہ سنہرا میڈل چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ رابیل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اسے اپنے چاروں طرف اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک بے جان لاش کی طرح وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ ہال میں شور مچ گیا تھا، لیکن رابیل اس دنیا سے دور جا چکی تھی، جہاں صرف دکھ اور صدمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں جنازے اٹھ چکے تھے اور شاہ ہاؤس اب کسی قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ گھر میں تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، مگر رابیل ان سب سے بے خبر اپنے کمرے کے کونے میں ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرے کی زردی صاف بتا رہی تھی کہ وہ جیتے جی ہی مر چکی ہے۔ اسے بار بار وہ آخری مسکراہٹ یاد آتی تھی جو سعادہ بیگم نے کمرے سے نکلتے وقت اسے دی تھی۔ وہ گولڈ میڈل جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، اب ایک میز پہ پڑا اسے چڑھا رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، مگر رابیل نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی تھی۔ وہ بس دیوار کو تکتی رہتی تھی، جیسے اسے امید ہو کہ ابھی اماں بابا اسے کوئی دروازہ کھول کر اندر آئے گا اور اسے گلے سے لگا لے گا۔ اسی اداسی کے عالم میں کمرے کا دروازہ کھلا تو رابیل نے چونک کر نہیں دیکھا۔ اسے لگا شاید چچی اسے کھانا کھانے کے لیے کہنے آئی ہوگی، لیکن قدموں کی چاپ بتلا رہی تھی کہ آنے والا کوئی مرد ہے۔ شاہمیر شاہ، جو 2 دن سے گھر کے تمام انتظامات سنبھالے ہوئے تھا، آج پہلی بار رابیل کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور وہ تھپڑ کا نشان اب مٹ چکا تھا، مگر اس کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی نے لے لی تھی۔ وہ رابیل کے قریب آ کر رک گیا اور اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے سخت دل میں کچھ لمحوں کے لیے ہمدردی جاگی۔ رابیل، کب تک ایسے خود کو مارتی رہو گی؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کچھ کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ شاہمیر نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا نرم رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی فطری سختی پھر بھی جھلک رہی تھی۔ رابیل نے دھیرے سے اپنی گردن موڑی اور سوجی ہوئی آنکھوں سے شاہمیر کو دیکھا۔ اسے شاہمیر کا یہاں آنا اور ہمدردی دکھانا ایک ڈھونگ محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو خوش ہوں گے نا کہ رابیل کے سر سے چھت چھن گئی؟ اب اس پر روب جمانا اور اسے نیچے دکھانا آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ سے تم سے آپ پر آ گئی تھی کیونکہ وہ ٹوٹ چکی تھی۔ شاہمیر کو توقع نہیں تھی کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود رابیل کی زبان اب بھی اتنی تیز چلے گی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کے قابو کرنے کی کوشش کی۔ میں یہاں تم سے لڑنے نہیں آیا رابیل، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ زندگی رکتی نہیں ہے، تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ شاہمیر نے ایک قدم اور قریب بڑھایا تو رابیل ایک دم دور کھڑی ہو گئی۔ ہمت کی بات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ جس انسان نے میرے والدین کی موت سے چند گھنٹے پہلے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہو اور میری اوقات یاد دلائی ہو، اسے آج میری ہمت کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ بس جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی جھوٹی ہمدردی نہیں چاہیے، رابیل نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو شاہمیر کا ضبط جواب دے گیا۔ اسے اپنی تذلیل برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا غصہ لوٹ آیا تھا۔ تم واقعی ایک احسان فراموش لڑکی ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ شادی صدمے نے تمہیں انسان بنا دیا ہوگا،
مگر تم وہی بدتمیز اور مغرور لڑکی ہو جس کا دماغ اس کی میڈل نے خراب کر دیا ہے، شامیر نے دھاڑتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ غصے سے دیوار پہ دے مارا۔ یاد رکھنا، آج کے بعد میں تمہارے اس کمرے کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ تم جیو یا مرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ غصے سے چلاتا ہوا باہر نکل گیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ رابیل ایک پل کو لرز گئی۔ وہ دوبارہ فرش پر بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں رہا۔ دوسری طرف نسرین بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی جائے نماز پر تسبیح پڑھ رہی تھی، مگر ان کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے تسبیح میز پہ رکھی اور اپنے شوہر کی طرف چل دی۔ رابیل اس وقت اپنے دکھ میں ڈوبی ہوئی اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کا سودا ہونا جا رہا ہے۔ شوکت شاہ، جو اپنی بھتیجی سے واقعی محبت کرتے تھے، اس تجویز پر فوراً مان گئے، لیکن اصل مرحلہ شامیر کو منانا تھا۔ نسرین بیگم جانتی تھی کہ ان کا بیٹا جتنا ضدی ہے اتنا ہی اپنی ماں کا فرما بردار بھی ہے۔ ادھر رابیل باہر سے گزر رہی تھی کہ اسے لاؤنج سے آتی اونچی آوازوں نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شامیر کی آواز تھی جو غصے میں بفرا ہوا تھا۔ ناممکن ہے امی، میں اس بدتمیز لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا جس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور جو ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ شامیر کی چلانے کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ رابیل کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ وہ دیوار کی اوٹ میں دبک کے کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹا میری بات تو سنو، وہ بیچاری اب اکیلی رہ گئی ہے۔ تمہارے بابا آپا کی بھی یہی خواہش ہے کہ یوسف بھائی کی نشانی اسی گھر میں رہے۔ نسرین بیگم نے اسے دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور میں کسی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا جو میری عزت نہ کرنا جانتی ہو۔ وہ ایک بوجھ ہے اور مجھے یہ بوجھ نہیں اٹھانا۔ شامیر کی یہ کڑوی باتیں رابیل کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں کتنی بے وقت ہو چکی ہے۔ جس شامیر کو وہ اپنا کزن سمجھتی تھی وہ اسے بوجھ قرار دے رہا تھا۔ اگر تم نے اسے نکاح نہ کیا تو تمہارے باپ کی حالت مزید بگڑ جائے گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ اس صدمے سے جان دے دے؟ نسرین بیگم نے اپنا آخری مہرہ چلایا تو شامیر خاموش ہو گیا۔ اس کی سانسوں کی آواز رابیل تک آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب کی یہی ضد ہے تو میں نکاح کر لوں گا، لیکن یاد رکھیے گا میں اسے صرف ایک نام دوں گا، بیوی کا مقام کبھی نہیں دوں گا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ میرے لیے صرف ایک ضرورت کا رشتہ ہوگا۔ شامیر نے نہایت سرد اور دو ٹوک لہجے میں کہا اور پیر پٹکتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ رابیل وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا کر کہے کہ اسے بھی اس نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے جس شہزادی کی طرح پالا تھا وہ آج ایک سمجھوتے کی بھینک چڑھنے والی تھی۔ اگلے چند دن کسی ڈراونے خواب کی طرح گزرے تھے۔ رابیل کو کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، بس اسے بتا دیا گیا کہ جمعے کو اس کا نکاح شامیر سے ہے۔ نکاح کے بعد جب رابیل کو شامیر کے کمرے میں چھوڑا گیا تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہی تھی۔ اسے بار بار نکاح خواہ کے وہ الفاظ یاد آ رہی تھی جنہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے اس شخص کا قیدی بنا دیا تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور شامیر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی غرور تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور رابیل کی طرف بڑھ گیا۔ رابیل نے ڈر کر خود کو مزید سمیٹ لیا۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے مت چھوئیں۔ رابیل نے ہچکیوں کے درمیان التجا کی تو شامیر کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ وہ بیڈ پر اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا اور رابیل کی کلائی کو اتنی سختی سے جکڑا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ کیوں نہ چھوں؟ اب تم میری منکوہ ہو، یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ شامیر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے اوپر اٹھایا تو رابیل کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر شامیر کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے شامیر، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا، پھر یہ سب کیوں؟ رابیل نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر شامیر کی طاقت کے آگے وہ ایک تنکا ثابت ہو گئی تھی۔ ہاں میں نفرت کرتا ہوں اور اسی نفرت کا حساب لینے کے لیے میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ مجھے تمہاری مرضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شامیر شاہ اپنا حق وصول کرنا بھی جانتا ہے اور اسے چھیننا بھی۔ شامیر نے اس کے بالوں کی لٹ کو بے رحمی سے اپنی انگلیوں میں لپیٹا اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ رابیل کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وہ جتنا پیچھے ہٹتی شامیر اس پر اتنا ہی حاوی ہوتا گیا۔
آپ صرف میرے جسم جیت سکتے ہیں، میرا دل کبھی بھی نہیں۔ رابیل نے آخری ہمت جمع کر کے اس کے منہ پہ کہا تو شامیر کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل کی بات تو کرنا ہی مت، مجھے تمہارے دل کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے بس تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم میری ملکیت ہو۔ شامیر نے اسے بیڈ پہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اس کی مزاحمت کو وہیں پر توڑ دیا۔ وہ رات رابیل کی روح پر ایسے زخم دی گئی جن کا بھرنا ناممکن تھا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو رابیل کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ شامیر کسی سے ملے بغیر اور رابیل کو ایک لفظ کہے بغیر امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ رابیل جب نڈھال حالت میں کمرے سے باہر نکلی تو اسے توقع تھی کہ شاید چچی اسے سنبھالیں گی، لیکن نسرین بیگم کا روح بھی بدل چکا تھا۔ اب شامیر یہاں نہیں ہے جو تمہاری نخری اٹھائے، جاؤ جا کر کچن سنبھالو، اور یاد رکھنا اب تم اس گھر کی مالکن نہیں بلکہ ایک ملازمہ کی طرح رہو گی۔ چچی کی یہ کڑکتی آواز سن کر رابیل کو لگا جیسے اس پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس نکاح کا اصل مقصد کیا تھا۔ اسے اب تنہا اس جہنم میں رہنا تھا جہاں اس کا اپنا شوہر اسے چھوڑ کے جا چکا تھا، اور پیچھے ایک ظالم چاچی اس کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور رابیل پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، یہاں تک کہ ایک ماہ بعد اسے وہ خبر ملی جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ شامیر کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن یہ خوشی اس کے لیے ایک نئی مصیبت بن کے آئی، کیونکہ چچی نے اب اسے کھانے کی ایک نوالے کے لیے ترسانا شروع کر دیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے محل نما گھر پر موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ رابیل جو کئی گھنٹوں سے بھوک کی شدت کے باعث اپنے بستر پہ تڑپ رہی تھی، آخر کار ہمت ہار گئی۔ نسرین بیگم نے شام میں اسے ذرا سا کھانا بھی نہیں دیا تھا اور اوپر سے سارے دن کی مشقت نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ نکہت سے اٹھی اور دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور پیٹ میں اٹھنے والی مروڑ اسے حاملہ ہونے کی یاد دہانی کروا رہی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے بامشکل کچن کا رخ کیا اور دیوار سے ہاتھ ٹٹول کر لائٹ کا بٹن دبایا۔ کچن کی روشنی میں رابیل کا زرد اور کمزور چہرہ مزید بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کی نظر شیلف پہ پڑے ایک شاپر پہ پڑی جس میں کسی کے چھوڑے ہوئے جھوٹے چاول پڑے تھے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کانپتے ہاتھوں سے وہ شاپر اٹھایا۔ اس کے پاس اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلیٹ نکالے۔ وہ وہیں کچن کے ٹھنڈے فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور وہ جھوٹے چاول کھانے لگی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، بس ایک ماں کی تڑپ تھی جو اپنے ہونے والے بچے کے لیے بھوکی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ بھی بمشکل 2-3 لقمے ہی لے پائی تھی کہ اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا شاید چچی جاگ گئی ہے اور اب اس کی مزید تذلیل کریں گی۔ وہ خوف سے سکڑ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑتی ایک بھاری اور گرم مردانہ لمس اس کے کندھوں پر محسوس ہوا۔ رابیل کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا تھا۔ وہ لمس اجنبی نہیں تھا، مگر اس وقت اس کا یہاں ہونا ناممکن تھا۔ رابیل نے جھرجھری لی اور ہولے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے شاپر چھوٹ گیا۔ سامنے شامیر شاہ کھڑا تھا، وہی شامیر شاہ جو 3 ماہ پہلے اسے ٹھکرا کے جا چکا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی ہولناکی تھی۔ شامیر نے جب کچن میں کسی کو فرش پہ بیٹھ کے جھوٹا کھانا کھاتے دیکھا تو اسے لگا کوئی ملازمہ ہوگی، لیکن جیسے ہی رابیل کا چہرہ اس کے سامنے آیا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رابیل کے وہ لمبے بال جو کبھی اس کی شان تھی آج بکھرے ہوئے اور بے ترتیب تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور اس کی رنگت مٹیالی ہو رہی تھی۔ رابیل، شامیر کے حلق سے بامشکل یہ لفظ نکلا۔ اس کی آواز میں ایسی تڑپ تھی جو رابیل نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ شامیر نے تیزی سے جھک کر اس کا بازو تھامنا چاہا تاکہ اسے فرش سے اٹھا سکے، لیکن رابیل پیچھے کو اچھلی۔ پلیز مجھے مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا، بس بھوک لگی تھی اس لیے۔ رابیل کی آواز میں ایک ایسا خوف تھا جیسے وہ کسی جلاد کے سامنے کھڑی ہو۔ وہ تیزی سے کچن کے دوسرے کونے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن شامیر کے لمبے ڈنگ نے اسے چند سیکنڈ میں ہی جکڑ لیا۔ اس نے رابیل کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ رابیل، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ تم یہاں فرش پہ بیٹھ کر یہ سب کیوں کھا رہی ہو؟ شامیر نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی دھاڑ میں غصہ نہیں بلکہ دکھ تھا۔ رابیل اس کی گرفت میں لرز رہی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ تو چلے گئے تھے نا، اب کیوں واپس آئے ہیں؟
मेरी मौत का तमाशा देखने। राबील ने सिसकते हुए उसके सीने पे अपने कमजोर हाथों से जरब लगाई, तो शामीर ने उसे एक झटके से अपने सीने से लगा लिया। ये वो पहला लिमिस था जिसमें नफरत नहीं थी। राबील ने उसके सीने की गरमाइश महसूस की तो उसका जब्त टूट गया। वो उसकी कमीज मुट्ठियों में भींच कर फूट फूट कर रोने लगी थी। शामीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो बोझ समझता था, वो तो अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई है। खामोश हो जाओ राबील, मैं आ गया हूँ, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। शामीर ने उसके सर पे हाथ रखते हुए सरगोशी की। राबील का रोना बंद नहीं हो रहा था। शामीर ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे गोद में उठाकर ऊपर कमरे की तरफ चल दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके माँ बाप जाग जाएंगे या नहीं। उसे बस इस वक्त राबिल की वो हालत तड़पा रही थी। कमरे में पहुंचकर उसने राबिल को बेड पे बिठा दिया। राबिल अब भी डर रही थी कि शायद ये सब एक ख्वाब है और शामीर फिर से बदल जाएगा। शामीर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके लरसते हाथों को थाम लिया। राबिल, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मेरे पीछे ये सब हो रहा है। शामीर ने शर्मिंदगी से नजर झुका ली। राबील ने हैरत से उसे देखा। क्या ये वही शामीर शाह था जो उसे बदतमीज कहता था? आप क्यों बदले हैं? आप तो मुझसे नफरत करते थे। राबील ने हिचकी लेते हुए पूछा। तो शामीर ने गहरा सांस लिया। मैं अमेरिका में रहकर भी सुकून से नहीं था राबील। तुम्हारा वो थप्पड़ और तुम्हारी वो बेबस आंखें मुझे सोने नहीं देती थी। मैं आज ही वापस आया हूँ ये सोच कर कि शायद मैं सब ठीक कर सकूंगा, लेकिन मैंने यहाँ आकर जो देखा उसके बाद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शामिर की आवाज में हल्की सी नमी थी, मगर राबील का दिल इतनी जल्दी भरोसे करने को तैयार नहीं था। शामिर ने उसे देखा और फिर कमरे के दूसरे कोने में मौजूद सोफे की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ आराम से सो जाओ राबील, मैं उस सोफे पर हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें तुम्हारा वो मकाम वापस दूंगा जो एक बीवी का होता है। राबील ने उसे शक भरी नज़र से देखा, मगर शामिर की आंखों में एक वादा था। वो रात उन दोनों ने एक ही कमरे में गुजारी, मगर दरमियान में मीलों की दूरी थी। शामिर सोफे पर लेटा राबील को सोते हुए देख रहा था। उसका दिल पुकार पुकार के कह रहा था कि वो इस लड़की से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन राबील के दिल की बर्फ पिघलने में अभी वक्त था। शामिर जानता था कि अगली सुबह उसे अपनी माँ के सामने खड़ा होना है और राबील के लिए पूरी दुनिया से लड़ना है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो राबील की आंख भी खुल गई। उसे एक लम्हे के लिए लगा कि वो अब भी किचन के ठंडे फर्श पे पड़ी है, लेकिन बिस्तर की नरमी ने उसे हकीकत का एहसास दिला दिया। सामने सोफे पर शामिर इसी हालत में बैठा था जैसे वो रात भर उसकी चौकीदारी करता रहा हो। उसे जागता देखकर शामिर के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आई। जागी तुम? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाया है, ताज़े फल और दूध है, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। शामिर ने निहायत अपनाने से कहा और ट्रे उठाकर उसके करीब लाया। राबील ने सर्द नज़रों से ट्रे को देखा और फिर रुख मोड़ लिया। मुझे भूख नहीं है, और मेहरबानी करके ये हमदर्दी का नाटक बंद करें। मुझे आपके इस बदले हुए रूप से डर लग रहा है। राबील की आवाज़ में वही बेरुखी थी जिसने शामिर के दिल पे चोट लगा दी। शामिर ने एक ठंडी आह भरी और ट्रे मेज़ पर रख दी। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है राबील, मगर अब हालात बदल चुके हैं। मैं वापस आ गया हूँ। अभी वो कुछ मजीद कहता कि कमरे का दरवाज़ा धार से खुला और नसरीन बेगम अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर गुस्से की लहर थी। शामिर, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम रात के अंधेरे में आए और इस मनहूस लड़की को अपने कमरे में ले गए? बाहर निकालो इसे, और याद रखो इसकी जगह किचन में है। नसीन बेगम ने चिल्लाते हुए कहा। तो शामिर की आंखों में खून उतर आया। वो अपनी माँ के सामने किसी चट्टान की तरह खड़ा हो गया था। बस अम्मी, बहुत हो गया। अब राबील इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि मेरी बीवी और इस घर की असल मालकिन की तरह रहेगी। और अगर किसी ने इसे ऊंची आवाज में पुकारा तो वो मेरा सामना करेगा। शामिर की गरजदार आवाज सुनकर नसरीन बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि शामिर इस तरह बदल जाएगा। राबील खामोशी से ये सब देख रही थी, मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसे लग रहा था कि ये सब शामिर की कोई नई चाल है। कुछ घंटों बाद शामिर दोबारा कमरे में आया। वो आज राबील को बाहर ले जाना चाहता था ताकि उसका मूड बदले। राबील, तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। तुम्हें कुछ ताज़ा हवा की जरूरत है, शामिर ने नरमी से कहा। तो राबील ने उसे हकारत से देखा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही, मुझे अकेला छोड़ दें। शामिर ने हार नहीं मानी और उसे ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम लिया।
یہ میرا حکم ہے اور تمہیں ماننا ہی ہوگا۔ رابیل نے اپنا ہاتھ جھٹکا مگر شامیر کی ضد کے آگے اسے ہار ماننی پڑی تھی۔ وہ ایک سادہ سے جوڑے میں اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ شامیر نے اسے شہر کے سب سے بہترین ریسٹورینٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے تمام خوشیاں دینا چاہتا تھا جو اس نے اسے چھینی تھی۔ گاڑی میں خاموشی کا راج تھا۔ شامیر نے خاموشی توڑنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ رابیل، تمہیں یاد ہے بچپن میں جب تم میری سائیکل چھپا دیتی تھی تو میں کتنا ناراض ہوتا تھا؟ شامیر نے پرانی یادیں چھیڑی تو رابیل جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی فوراً سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بچپن تھا اور اب ہم اس حقیقت میں جی رہے ہیں جہاں آپ نے میری روح تک کو زخمی کر دیا ہے۔ پرانی باتیں کرنے سے میرے ماں باپ واپس نہیں آئیں گی اور نہ ہی وہ زخم بھریں گی جو آپ نے مجھے دیے ہیں۔ رابیل کی اس کڑوی بات نے شامیر کو لاجواب کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ رابیل کے دل کی برف پگھلانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ریسٹورینٹ پہنچ کر بھی رابیل نے وہی بے رخی برقرار رکھی تھی۔ شامیر اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں آرڈر کرتا رہا مگر وہ خاموش رہی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ شامیر نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً پیچھے کر لیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں شامیر، تماشا مت بنائیں، رابیل نے سرد لہجے میں کہا تو شامیر کا دل کٹ کے رہ گیا۔ واپسی پر شامیر نے گاڑی ایک ویران جگہ روکی اور رابیل کی طرف مڑا۔ تم کب تک ایسا کرو گی رابیل؟ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہوں، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، کیا ایک موقع بھی نہیں ملے گا مجھے؟ شامیر کی آنکھوں میں نمی تھی۔ رابیل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ محبت؟ شامیر شاہ، آپ کو محبت کا مطلب بھی پتہ ہے؟ محبت میں عزت ہوتی ہے جو آپ نے کبھی مجھے دی ہی نہیں۔ میں آپ کی بیوی بن سکتی ہوں کیونکہ میرا نکاح آپ سے ہوا ہے، لیکن آپ میرے دل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ وہاں اب صرف نفرت ہے۔ رابیل کا یہ جواب شامیر کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے جو بویا تھا اب اسے وہی کاٹنا ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا کر گھر آ گیا۔ رابیل کمرے میں چلی گئی اور شامیر لاؤنج میں اکیلا بیٹھا اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شامیر نے اپنی زندگی رابیل کے گرد گھما دی تھی۔ وہ اب آفس سے جلدی گھر آ جاتا، اس کے لیے طرح طرح کے تحائف لاتا اور اس کی صحت کا ایسے خیال رکھتا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو، لیکن رابیل کا رویہ کسی پتھر کی دیوار کی طرح ساکت تھا۔ وہ اس کے دبے ہوئے مختلف تحائف کو چھوتی تک نہیں تھی اور اگر شامیر زبردستی اسے کچھ کھلانے کی کوشش کرتا تو وہ خاموشی سے کھا لیتی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی جو شامیر کے دل کو چیخ کے رکھ دیتی تھی۔ شام کو شامیر کمرے میں داخل ہوا تو رابیل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گزرتی بارش دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنی حالت میں کھوئی ہوئی تھی۔ شامیر نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر اس کے کندھوں پر ایک گرم شال ڈال دی۔ رابیل، سردی بڑھ رہی ہے، تمہیں اپنی فکر نہیں تو کم از کم اس کا تو خیال کرو جو تمہارے اندر پڑ رہا ہے، شامیر نے نہایت نرمی سے اس کے قریب ہو کر کہا تو رابیل نے شال کو اتارے بغیر ایک گہرا سانس لیا۔ یہ بچہ میری مجبوری ہے، اس کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ ہی شال ڈالیں یا ہیرے جواہرات، میرے لیے آپ کی حیثیت اس شخص سے زیادہ نہیں ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ اذیت دی ہے۔ رابیل کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ شامیر تلملا کے رہ گیا۔ آخر کب تک رابیل؟ میں انسان ہوں، پتھر نہیں، میں ہر روز تمہارے سامنے ہارتا ہوں، کیا تمہیں میری تڑپ نظر نہیں آتی؟ شامیر نے اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف موڑا تو رابیل نے اپنی بے تاثر آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ آپ کی تڑپ تب کہاں تھی جب آپ نے مجھے اپنی ماں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا؟ شامیر شاہ، آپ کی محبت صرف ایک پچھتاوا ہے اور پچھتاوے سے زخم نہیں بھرے جاتے، رابیل نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور اپنا بازو چھڑا کر بیڈ کی طرف چلی گئی اور شامیر وہیں کھڑا اپنی مٹھیوں کو بھینچتا رہ گیا۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا مگر وہ غصہ رابیل پر نہیں بلکہ خود پر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چیخ کر کہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرنے لگا ہے، مگر رابیل کی بے رخی اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف نسرین بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رابیل کو زہر دے دی۔ وہ جب بھی شامیر کو رابیل کے آگے پیچھے پھرتا دیکھتی تو ان کا خون جل اٹھتا تھا۔ شامیر، تم اس لڑکی کے غلام بن چکے ہو، تمہیں یاد نہیں اس نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا؟ نسرین بیگم نے لاؤنج میں آتے ہی اسے اکسانے کی کوشش کی کیونکہ انہیں صرف رابیل کی جائیداد سے غرض تھی۔ امی، وہ تھپڑ میری اوقات تھی جو اس نے مجھے دکھائی تھی، اور یاد رکھیے گا اب اگر آپ نے رابیل کے خلاف ایک بھی لفظ بولا تو میں اس گھر کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ شامیر کا یہ دو ٹوک جواب نسرین بیگم کو چپ کروانے کے لیے کافی تھا۔
مگر ان کے دل میں نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ شام کے سائے ابھی گہرے نہیں ہوئے تھے کہ شامیر کی گاڑی پوش میں آ کر رکی۔ آج وہ آفس سے جلدی لوٹ آیا تھا کیونکہ کام میں اس کا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس رابیل کا وہ زرد چہرہ گھوم رہا تھا جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو پورا لاؤنج خاموشی سے ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے سیڑھیوں کا رخ کیا، مگر اچانک کچن سے آنے والی برتنوں کی ہلکی سی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ مڑا اور دبے قدموں کچن کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اس نے جب اندر کا منظر دیکھا تو اس کا دل مٹھی میں آ کے رہ گیا۔ رابیل چولہے کے پاس کھڑی تھی اور بڑے سے پتیلے میں چمچہ چلا رہی تھی۔ پسینے کی ننھی بوندیں اس کے ماتھے پہ چمک رہی تھیں اور تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھیں بار بار موند رہی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی کمر کو سہارا دے رکھا تھا۔ شامیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ رابیل سے محبت کرے گا۔ اس نے اپنی مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا اور نہایت خاموشی سے کچن کے اندر داخل ہوا۔ رابیل اپنی دھن میں مگن تھی، اسے کسی کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ شامیر نے پیچھے سے آ کر نہایت نرمی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھے اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ رابیل ایک پل کے لیے اچھلی اور اس کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑنے کی کوشش کی مگر شامیر کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اسے اس لمس سے ایک عجیب سا سکون ملا تھا، جیسے تپتی دھوپ میں کسی نے ٹھنڈا سایہ کر دیا ہو، مگر اس کی انا اور اس کے زخم اتنی جلدی بھرنے والے نہیں تھے۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایک کام کرتی ہوئی عورت کو یوں تنگ کرتے ہوئے؟ رابیل نے غصے سے تڑک کر کہا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلی جیسی کاٹ نہیں تھی، بلکہ ایک لرزش تھی جو شامیر سے چھپی نہیں تھی۔ شامیر نے اسے چھوڑنے کی بجائے اپنے حصار کو مزید تنگ کر لیا۔ شرم کیسی رابیل؟ اپنی بیوی سے محبت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی؟ اور دیکھو تم کتنی تھک گئی ہو، تمہارا یہ حال مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیا اس گھر میں ملازم کم ہے جو تم نے خود کو ہلکان کر رکھا ہے؟ رابیل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس وہاں سے بھاگ گئی تھی اور شامیر مسکراتا رہ گیا تھا۔ اگلے چند دن رابیل کی طبیعت کافی خراب تھی، اسے بار بار چکر آ رہے تھے۔ شامیر سارا دن اس کے سرہانے بیٹھا رہتا، اس کے پیر دباتا اور اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاتا، اور رابیل اسے روکتی نہیں تھی کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی، مگر جب بھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے وہاں اپنے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ رات کا وقت تھا، رابیل کو شدید درد ہوا تو وہ کرانے لگی۔ شامیر گھبرا کر اٹھا اور اسے سہارا دے کر پیچھے بٹھایا۔ رابیل کیا ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو فون کروں؟ شامیر کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ رابیل نے درد کی شدت میں اس کا ہاتھ سختی سے جکڑ لیا۔ شامیر کو اسی لمحے ایک عجیب سا سکون ملا کہ کم از کم تکلیف میں ہی صحیح اس نے اسے تھاما تو ہے۔ پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے شامیر، رابیل نے نحیف آواز میں کہا تو شامیر نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے راستے میں وہ بار بار رابیل کا ہاتھ چومتا رہا اور اس سے باتیں کرتا رہا تاکہ وہ ہوش میں رہے۔ کچھ نہیں ہوگا رابیل، میں ہوں نا تمہارے پاس، دیکھو ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ رابیل نے دھندلی نظروں سے شامیر کو دیکھا، اس کے چہرے پر موجود خوف اور تڑپ سچی تھی، مگر رابیل نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ وہ سچائی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پگھل گئی تو شامیر اسے پھر سے توڑ دے گا۔ ہسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹر نے بتایا کہ رابیل کی حالت خطرے سے باہر ہے تو شامیر ہسپتال کے کوریڈور میں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنی بیوی کی زندگی کے لیے خدا کے سامنے گر گڑا رہا تھا۔ رابیل نے وارڈ کے نیم کھلے دروازے سے شامیر کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل ایک پل کے لیے لرزا، مگر اس نے پھر سے اپنے دل پر بے حسی سجا لی۔ نہیں رابیل، یہ سب عارضی ہے، یہ صرف بچے کے لیے کر رہا ہے، اس نے خود کو سمجھایا، مگر شامیر کا وہ روتا ہوا چہرہ اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ ہسپتال سے گھر واپسی پر رابیل کا رویہ وہی رہی تھا، مگر اس کا جسم اب اس کی ہمت کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد اسے کپ کپی ہونے لگی اور تیز بخار نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رابیل نیم بے ہوشی کے عالم میں بیڈ پہ پڑی تڑپ رہی تھی، اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے کو بھگو رہی تھی۔ شامیر جو پاس سے صوفے پر بیٹھا اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھا، تڑپ کر اس کے پاس آیا اور اس نے رابیل کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کا ہاتھ کسی دہکتے ہوئے انگارے پہ پڑ گیا ہو۔ شامیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ رابیل میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو میں یہاں ہوں۔
شامیر نے گھبرا کر اسے پکارا، مگر رابیل صرف کرا رہی تھی۔ شامیر فوراً کچن سے ٹھنڈے پانی کا باؤل لے آیا اور خود بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے رابیل کے سر کو اپنے بازو کے سہارے سے اٹھایا اور اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کر دی۔ رابیل نے نیم آنکھوں سے دیکھا کہ شامیر کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ بار بار پٹی پانی میں بھگوتا اور نہایت نرمی سے اس کے ماتھے پر رکھتا۔ وہ ہر پٹی رکھنے کے ساتھ جیسے کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ رابیل کو محسوس ہو رہا تھا کہ شامیر اس کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے مل رہا تھا تاکہ اس کی کپ کپی کم ہو سکے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور شامیر ایک پل کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ وہ کبھی اسے پانی پلاتا تو کبھی اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلاتا کہ وہ کہیں نہیں جائے گا۔ رابیل نے اسی لمحے شامیر کے چہرے کو دیکھا، اس میں وہ پرانا تکبر دور دور تک نہیں تھا، وہاں صرف ایک تڑپ تھی۔ رابیل کے ذہن میں وہ ساری یادیں دوڑنے لگیں جب وہ کالج سے آتی تھی اور چھپ کر شامیر کو دیکھا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس سے محبت کرتی تھی، مگر شامیر کی تلخی نے اسے یہ ماننے پر مجبور کر دیا تھا کہ یہ محبت یک طرفہ ہے۔ لیکن آج اس کی تڑپ اور اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ بخار کی تپش میں رابیل کا دل اچانک پگھلنے لگا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شامیر نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا کر اپنے چہرے پہ رکھ لیا تھا اور اس کے آنسو رابیل کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ رابیل، مجھے چھوڑ کے مت جانا پلیز، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ میں نے بہت ظلم کیے ہیں تم پر، میں جانتا ہوں میں بدتمیز ہوں، جاہل ہوں، لیکن میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں خود بھی اس کی گہرائی نہیں جانتا۔ مجھے معاف کر دو رابیل، ایک بار مجھے اپنا لو۔ شامیر کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ رابیل کی آنکھوں سے بھی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شامیر کے سر پہ ہاتھ رکھا تو شامیر نے چونک کر اوپر دیکھا۔ رابیل اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرائی تھی، ایسی مسکراہٹ جس میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا۔ شامیر، رابیل کی آواز بہت دھیمی تھی۔ شامیر نے تڑپ کر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ رابیل، بولو، میں یہاں ہوں۔ رابیل نے ہمت جمع کی اور وہ کہہ دیا جو اس کے دل میں سالوں سے قید تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف آپ تڑپتے ہیں؟ میں نے تو اس وقت سے آپ سے محبت کی ہے جب آپ کو میرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ آپ پھر سے میرا دل توڑ دیں گے۔ شامیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رابیل بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو رابیل؟ شامیر نے بے یقینی سے پوچھا تو رابیل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ شامیر نے ایک پل ضائع کیے بغیر رابیل کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ وہ ملن تھا جس کا انتظار دونوں کی روحیں کر رہی تھیں۔ رابیل نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا تو اسے لگا اسے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہے۔ شامیر اس کے سر کو چوم رہا تھا اور اسے بار بار یقین دلا رہا تھا کہ اب کوئی دکھ ان کے درمیان نہیں آئے گا۔ میں اب تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، تم میری ہو، صرف میری۔ شامیر نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ رابیل کو اب بخار کی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ شامیر کی محبت کی حد نے اسے سکون کی نیند سلا دیا تھا۔ وہ دیوار جو برسوں کی نفرت اور غلط فہمیوں سے بنی تھی، آج اس رات کی خاموشی میں پگھل کر ختم ہو چکی تھی، اور اب ان کے سامنے ایک نئی زندگی تھی جہاں صرف محبت اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ وقت کو پڑ لگ گئے تھے اور وہ تمام دکھ اور صدمے اب ایک دھندلا سا خواب محسوس ہوتے تھے۔ رابیل اب اس گھر کی وہ ملکہ تھی جس کی ایک مسکراہٹ پر شاہ اپنی جان ورنے کو تیار رہتا تھا۔ نسرین بیگم نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ہار مان لی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شامیر کی خوشی صرف رابیل سے جڑی ہے اور رابیل نے اپنی محبت سے اس گھر کو جنت بنا دیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی بہو کو دل سے قبول کر لیا۔ اب گھر میں تلخیاں نہیں بلکہ محبت کی خوشبو رچی بسی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کمرے میں ہلکی سی زیرو بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی کہ اچانک 15-20 دن کے ننھے شیر دل کے رونے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ رابیل جو بامشکل ابھی سوئی تھی، جھٹکے سے جاگی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی اور تھکن کے باعث اس کا برا حال تھا۔ ننھا شہزادہ بار بار اپنی موجودگی کا احساس دلوا رہا تھا۔ رابیل نے پاس سوئے ہوئے شامیر کو کونی ماری جو مزے سے خراٹے لے رہا تھا۔ شامیر، اٹھے نا، دیکھیں آپ کا بیٹا رو رہا ہے، خدا کے لیے اسے تھوڑی دیر سنبھال لیں، میری ہمت جواب دے گئی ہے، رابیل نے روحان سے ہو کر کہا تو شامیر نے بامشکل ایک آنکھ کھولی اور کروٹ بدل لی۔ سونے دو نا رابیل، یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے، وہ بچے کو سنبھالے، بیچارہ باپ سارا دن آفس میں کام کر کے تھک جاتا ہے۔
شاہمیر نے شرارت سے آواز دبا کر کہا، تو رابیل کو اس کے اس لاپرواہ لہجے پر غصہ آیا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ اچھا جی، یہ صرف میری ذمہ داری ہے؟ کیا میں نے اسے اکیلے پیدا کیا ہے جو میں ہی سارا دن اور رات اسے سنبھالتی رہوں؟ رابیل نے جھنجھلا کر کہا، تو شاہمیر کی نیند غائب ہو گئی۔ اس کے لبوں پر وہی مخصوص شریر مسکراہٹ آئی جو رابیل کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور رابیل کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں؟ تمہیں شک ہے کیا؟ ظاہر ہے تم نے ہی تو 9 مہینے سے سنبھالا ہے۔ شاہمیر نے دانستہ طور پہ اسے چھیڑا تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو سکے۔ رابیل نے اسے گھور کے دیکھا۔ شاہمیر، اپنی یہ شرارتیں اپنے پاس رکھیں اور جلدی سے اسے اٹھائیں، ورنہ میں اسے آپ کے پاس چھوڑ کے دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ شاہمیر کھلکھلا کر ہنسا اور جھک کر ننھے شیر دل کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ شاہمیر کی مضبوط بازوں میں آیا وہ چپ ہو گیا۔ شاہمیر نے اسے پیار کیا اور پھر رابیل کے قریب آ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا بازو رابیل کے گرد پھیلا دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ غصہ کیوں کرتی ہو بیگم صاحبہ؟ میں تو بس آپ کو چھیڑ رہا تھا۔ رابیل، تم جانتی ہو نا کہ تم اور یہ بچہ میری زندگی کا کل اثاثہ ہو۔ شاہمیر نے رابیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی ہتھیلی کو چوما تو رابیل کا سارا غصہ پل بھر میں اڑن چھو ہو گیا۔ اس نے اپنا سر شاہمیر کے کندھوں پر ٹکا دیا اور اس ننھی سی جان کو دیکھنے لگی جو اب اطمینان سے اپنے باپ کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا شاہمیر کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، رابیل نے دھیرے سے کہا تو شاہمیر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ یہ سب تمہارا صبر اور محبت کا نتیجہ ہے میری جان۔ اگر تم میرا ہاتھ نہ تھامتی تو میں آج بھی وہیں بھٹکتا ہوا شاہمیر ہوتا۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے پیوست ہو گئی تھیں۔ وہاں اب کوئی شکایت نہیں تھی، صرف بے پناہ اعتبار اور سکون تھا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور کمرے کے اندر دو دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ شاہمیر نے رابیل کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی اور وہ دونوں اپنی بیٹی کو درمیان میں لیے زندگی کی اس خوبصورت سفر کی آنے والی منزلوں کے خواب دیکھنے لگی جہاں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔